अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल मुंतजबीन। आखिरी जो दर्स हुआ था हमारा यहाँ पर, उसमें हमने कुरान करीम के 7वें जुज़ में सूरतुल अनआम आयत नंबर 67 तक तमाम किया था। आज इंशाअल्लाह हम आगाज़ करेंगे सूरतुल अनआम की आयत नंबर 68 से 68 से आयत नंबर 68 से लेकर 81 तक पहले हम तिलावत करेंगे और उसके बाद तर्जुमा और मुख्तसर वज़ाहत आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा रअयतल्लज़ीना यख़ूदून फ़ी आयातिना फ़अअरिद अन्हुम हत्ता यख़ूदू फ़ी हदीसिन ग़ैरिहि व इम्मा युनसियन्नक अश-शैतानु फ़ला तक़उद बअद अज़-ज़िक्रा मअल क़ौमिज़-ज़ालिमीन वमा अलल्लज़ीना यत्तक़ून मिन हिसाबिहिम मिन शैइन वलाकिन ज़िक्रा लअल्लहुम यत्तक़ून वज़रिल्लज़ीना इत्तख़ज़ू दीनहुम लअिबन वलहवन वग़र्रतहुमुल हयातुद्दुनिया वज़क्किर बिही अन तुबसल नफ्सुम बिमा कसबत लैसा लहा मिन दूनिल्लाहि वलिय्युन वला शफ़ीअ लैसा लहा मिन दूनिल्लाहि वलिय्युन वला शफ़ीअ व इन तअदिल कुल्ल अदलिन ला युअख़ज़ मिनहा उलाइका अल्लज़ीना उब्सिलू बिमा कसबू लहुम शराबुम मिन हमीमिन व अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यकफ़ुरून क़ुल अनदअू मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफ़अुना व ला यदुर्रुना व नुरद्दु अला अअक़ाबिना बअद इज़ हदाना अल्लाह कल्लज़ी इस्तहवतहु अश-शयातीनु फ़िल अर्दि हैरान लहु अस्हाबुन यदऊनहु इलल हुदा अतिना क़ुल इन्न हुदल्लाहि हुवल हुदा व उमिरना लिनुस्लिम लिरब्बिल आलमीन व अन अक़ीमुस्सलाता वत्तक़ूह व हुवल्लज़ी इलैहि तुहशरून व हुवल्लज़ी ख़लक़स्समावाति वल अर्द बिलहक़्क़ि व यौम यक़ूलु कुन फ़यकूनु क़ौलुहुल हक़्क़ वलहुल मुल्कु यौम युन्फ़ख़ु फ़िस्सूर आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति वहुवल हकीमुल ख़बीर व इज़ क़ाल इब्राहीमु लिअबीहि आज़र अतत्तख़िज़ु अस्नामन आलिहतन इन्नी अराक व क़ौमक फ़ी ضलालिम मुबीन वकज़ालिक नुरी इब्राहीम मलकूत अस्समावाति वल अर्दि वलियकून मिनल मूक़िनीन फलम्मा जन्न अलैहि अल-लैल रअा कौकबन क़ाल हाज़ा रब्बी फलम्मा अफ़ल क़ाल ला उहिब्बुल आफ़िलीन फलम्मा रअल क़मर बाज़िग़न क़ाल हाज़ा रब्बी फलम्मा अफ़ल क़ाल लइन लम यहदिनी रब्बी लअकूनन्न मिनल क़ौमिज़-ज़ाल्लीन फलम्मा रअा अश-शम्स बाज़िग़तन क़ाल हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर फलम्मा अफ़लत क़ाल या क़ौमि इन्नी बरीअुम मिम्मा तुश्रिकून इन्नी वज्जहतु वज्हिय लिल्लज़ी फ़तरा अस्समावाति वल अर्द हनीफ़न वमा अना मिनल मुश्रिकीन वहाज्जहु क़ौमुहु क़ाल अतुहाज्जून्नी फ़िल्लाहि वक़द हदान वला अख़ाफ़ु मा तुश्रिकून बिही इल्ला अन यशाअ रब्बी शैअन
وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. سورة الانعام آیت نمبر 68 یعنی 68 سے ہم ترجمے کا اور مختصر وضاحت کا آغاز کر رہے ہیں. رحمان رحیم اللہ کے نام سے. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. اور جب آپ دیکھیں کہ لوگ ہماری آیات کے بارے میں فضول میں گویاں کر رہے ہیں، فضول گفتگو، لغو گفتگو، تو آپ وہاں سے ہٹ جائیں، آپ ان سے دوری اختیار کریں یہاں تک کہ وہ کسی دوسری گفتگو میں لگ جائیں. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر کبھی شیطان آپ کو بھلا دے، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو یاد آنے کے بعد آپ ظالم قوم کے ساتھ نہ بیٹھیں. اس آیہ کریمہ میں خبردار کیا جا رہا ہے، جیسا کہ واضح ہے، کہ وہ محفلیں، وہ افراد کہ جو اللہ کی آیات کے بارے میں فضول باتیں کرتے. ایک ہے سنجیدہ گفتگو، آیات کو پڑھنا، ان پہ غور و فکر کرنا، ان کو ڈسکس کرنا، اور ایک ہے بیہودہ گفتگو، آیات کے بارے میں مذاق اڑانا. کوئی بھی ایسی محفل جس میں اللہ کے دین کی تحقیر کی جا رہی ہو، مذاق اڑایا جا رہا ہو، جیسے بعض اوقات دینی چیزوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، دینی مقدسات کا مذاق اڑایا جاتا ہے بعض محافل میں. بعض دوستوں کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں ہم تو دیکھتے ہیں کہ وہ دین کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، سنجیدہ نہیں، نہ صرف سنجیدہ نہیں ہے بلکہ مذاق اڑاتے ہیں. یاد رکھیے، جب انسان کسی چیز کا مذاق بناتا ہے یا ایسی جگہ بیٹھتا ہے جہاں کسی چیز کا مذاق بنایا جا رہا ہو، تو اس چیز کا احترام، اس کا تقدس، اس کا مقام خود بخود ذہن میں کم ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، متاثر ہوتا ہے. تو وہ محفل کے جہاں دین کی باتوں کا، آیات خدا کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، ان محفلوں سے اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ ایسے لوگوں سے دور ہٹ جاؤ، دوری اختیار کرو. اور صرف تب وہاں پر دوبارہ بیٹھ سکتے ہو کہ جب وہ موضوع بدل لے. دین کا مذاق اڑایا جا رہا تو دو صورتیں، یا تو روکو، ان کی ہدایت کا سبب بنو، ان کو امر بالمعروف کرو، ان کو نہی عن المنکر کرو، اور یا اگر یہ نہیں تمہارے اندر طاقت تو وہاں سے اٹھ جانا تم پر لازم. ورنہ دین کا احترام، دین کی ہیبت، اس کی اہمیت، اس کا مقام آیات الہی کا تمہاری نظروں میں کم ہو جائے. انسان جس چیز کا مذاق اڑاتا ہے پھر اس کا احترام بھی نہیں کرتا. یہ دونوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی. اور پھر فرمایا کہ اگر کبھی شیطان یہ بات تجھے بھلا دے. اب آپ توجہ فرمائیں، بعض جگہ قرآن مجید میں ایسی ہیں کہ جہاں پر اگرچہ ڈائریکٹ خطاب رسول اللہ سے ہے، لیکن وہ بات ایسی ہے کہ جو رسول اللہ کی ذات میں نہیں پائی جاتی، ان کے شایان شان ہی نہیں. مثلا شیطان رسول اللہ کو
ایسی جگہ پر بیٹھنے کے لیے لے جائے جہاں پر دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو۔ ہم جب رسول اللہ کی شخصیت کو دیکھتے ہیں، ان کی عصمت کو دیکھتے ہیں، دین کے بارے میں ان کی سنجیدگی کو دیکھتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا رسول اللہ کے ساتھ نہیں ہونا۔ تو یہاں پر ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے جو اپنی احادیث میں فرامین میں وضاحت فرمائی ہے کہ بعض جگہوں پر قرآن کا خطاب اسی طرح ہوتا ہے کہ جس طرح میں بات تجھ سے کر رہا ہوں لیکن ہمسائے کو سنانا چاہتا ہوں، اس باب سے یہ کلام ہوتا ہے۔ ان موارد میں کہ جو رسول اللہ کی ذات کے بارے میں ان کی عصمت کے ساتھ میچ نہیں کرتے، تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ یہ اگرچہ خطاب ڈائریکٹ رسول اللہ سے ہے، لیکن ہر اس شخص کے لیے اصل میں اس کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ جو اس میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اور اگر کبھی شیطان آپ کو بھلا دے یہ اللہ کی نصیحت اور آپ ایسی محفل میں بیٹھ جائیں جا کر، تو جیسے ہی یاد آئے، جیسے ہی توجہ ہو، فوراً اٹھ جائے وہاں سے، اور اس ظالم قوم کے ساتھ بات نصیحت یاد آ جانے کے بعد پھر آپ نہیں بیٹھ سکتے، پھر وہاں سے اٹھ جائیں۔ یاد رکھیے کہ یہ انسان کے اندر کا ایمان اس سے یہ کام کرواتا ہے۔ اگر ایمان زندہ ہے تو وہ اسے اکسائے گا، اس شخص کو، مومن کو، کہ وہ ایسے لوگوں کو نہیں عن المنکر کرے جو اللہ کی آیات کے بارے میں جوک کر رہے ہوں، مذاق کر رہے ہوں، دین کی تضحیق کر رہے ہوں۔ جیسا کہ ایک بعض محفل میں ایسا ہوتا ہے، دینی چیزوں کے لطیفے بنے ہوتے ہیں، الٹے سیدھے جوکس بنے ہوتے ہیں، فضول، یا یہ کہ ایسی باتیں محفلیں، ایسا موضوع جس کا مقصد ہی دین کے بارے میں لوگوں کو مشکوک کرنا ہے، نہ کہ ہدایت کرنا۔ ایسی محفل مثال اگر بیٹھا ہو، اسے نہ یاد متوجہ نہ ہو، جیسے ہی توجہ ہو، اگر مومن ہے یا روکے گا، اور اگر نہیں رکتے تو وہاں سے اٹھ جائے گا۔ کم از کم یہ احتجاج کہ وہاں سے اٹھ کر چلا جائے، یہ انسان تبھی کرتا ہے کہ جب اس کے اندر ایمان ہوتا ہے، ورنہ انسان کو پرواہ نہیں ہوتی، وہ خود بھی ساتھ مل کے انجوائے کر رہا ہوتا ہے، جوک سن رہا ہوتا ہے، سارا کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ 69 وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور ان لوگوں پر کہ جو صاحبان تقوی ہیں، ان کا کچھ بار حساب نہیں ہے۔ یعنی جو لوگ بچتے ہیں ایسی محفلوں سے اور ایسی باتوں سے، جو خود بچتے ہیں، تقوی کا معنی اصل میں کیا ہوتا ہے؟ بچنا، اور نہیں ہے ان لوگوں پر جو یتقون، جو بچتے ہیں ان چیزوں سے۔ کیا نہیں ہے ان پر؟ من حسابہم من شیء، ان کے حساب میں سے کوئی بھی چیز ان کے اوپر نہیں ہے۔ کن کے حساب میں سے؟ ان ظالموں کے حساب سے جو آیات الہی کا مذاق بناتے ہیں۔ کن پر بوجھ نہیں ہے؟ جو بچتے ہیں، اٹھ کے چلے جاتے ہیں، ایسی محفلوں کا حصہ نہیں بنتے۔ وَلَكِنْ ذِكْرَى، صرف ایک چیز کا ان پر ذمہ داری ہے، اور وہ کیا ہے؟ ان کو نصیحت کرنا، ان کو نہیں عن المنکر کرنا، کہ یہ کام نہ کرو۔ خداوند عالم امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر، اس کو قرآن مجید، دین اسلام بہت ہی اہم ترین چیز گنتا ہے، اور کئی دفعہ ہم نے بیان کیا، احادیث میں ہے کہ اگر تم امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کو چھوڑ دو گے، برائی ہوتی دیکھ رہے ہو، گمراہی پھیلتی دیکھ رہے ہو، بے حیائی ہوتی دیکھ رہے ہو، تو اپنے کام سے کام رکھتے ہو، تمہیں پرواہ کوئی نہیں، تو یہ مت سمجھنا کہ اس کا رزلٹ کچھ نکلے گا، نہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آہستہ آہستہ تمہاری حکمرانی، تمہاری حکومت کی باغ دوڑ ان کے ہاتھوں میں چلی جائے گی جو تمہاری قوم کے شریر ترین اور بدترین لوگوں، وہ پھر تمہارے معاشرے کو کنٹرول کریں گے۔ یہ سزا ہے گویا اللہ کی طرف سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کرنا، اور امت بھگت رہی ہے۔
اور اللہ نے کیسا بدلہ لیا. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نکلا ہوں، قتل کر دیا ان کو. پھر کتنا مزہ چکھا امت نے مظالم کا، بنو امیہ اور اس کے بعد بنو عباس کا. وہ روح جو دین کی روح ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ معاشرے سے نکلنا شروع ہوگی زوال کی طرف. پھر وہ سفر شروع ہوا کہ جس کی آج ہم دیکھ رہے بھی ہیں نتائج. اقوام عالم میں مسلمانوں کی کیا حالت. کشمیر کو دیکھیں، فلسطین کو دیکھیں، کیا ہو رہا. تو فرمایا جا رہا ہے کہ اہل تقوی پر ان ظالموں کے جو دین کی آیات کا، اللہ کی آیات کا مذاق بناتے ہیں، فضول گفتگو کرتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں، ان کے حساب کا کچھ بھی بوجھ ان پر نہیں ہے جو بچتے ہیں ایسی محفلوں سے. لیکن الذکرہ، نصیحت کریں لعلہم یتقون، مگر یہ کہ نصیحت کرنا چاہیے شاید وہ بھی تقوی اختیار کر لیں. نصیحت اثر ڈالے اور وہ ان میں سے ایک یا دو یا چند یا سب باز آ جائیں وہ حرکت کرنے سے جو کر. لیکن اگر کوئی روکے گا ہی نہیں، تو کیسے توجہ ہوگی. چیر اسد کے روکے بھی نہ اور خود بھی بیٹھ کے انجوائے کر رہا ہو، ہنس رہا ہو اور اس کو پرواہ کوئی نہ. اس کا مطلب ہے کہ جس کو برائی بری بھی نہ لگے، تو حدیث میں فرمایا گیا کہ یہ ایمان کا آخری درجہ ہے کہ دل سے برا لگے اس کو. وہ جو خود انجوائے کر رہا ہے وہ فارغ ہے ایمان سے. کہ اللہ کی کسی آیت کے بارے میں فضول گفتگو کی جا رہی ہو اور وہ بیٹھے اسے کچھ چھوڑ رہے بلکہ مزہ آ رہا ہے، انجوائے کر رہا، ہنس رہا ہے. سمجھ لیں اندر سے ایمان خالی ہو چکا ہے، اس کے اندر ایمان نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. آیت نمبر 70. وَذَرَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور چھوڑ دیجئے اے رسول ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اپنے دین کو لعب اور لہو بنا کر چھوڑ دیا، بنا لیا، یعنی اسی میں پکے ہو گئے. اتخذوا دینہم لعبا ولہوا. آپ کو یاد ہوگا میں نے ان دونوں لفظوں کے معانی بیان کیے تھے. لعب کہتے ہیں بے مقصد سرگرمی کو. کوئی سرگرمی ہے، کچھ کر رہا بندہ لیکن با مقصد نہیں ہے، بے مقصد ہے. اور لہو اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو توجہ اپنی طرف کروا لے اور کسی اہم بات کی طرف سے توجہ ہٹا دے، اسے کہتے ہیں لہو. اب یہ فضول چیزوں کو کہتے ہیں. اس کا ترجمہ عام طور پہ کیا جاتا ہے کھیل تماشا بنا لینا. کہا جا رہا ہے اے رسول ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا. ان امپورٹنٹ چیز، کبھی موڈ آیا تو ٹچ کر لیا، موڈ آیا تو پتہ ہی نہیں ہے دین کیا چیز ہے. کوئی دین کے ذمہ داریاں ہیں، کوئی واجبات ہیں، کوئی محرمات ہیں. جیسی محفل میں جاتے ہیں ویسی حرکتیں شروع کر دیتے ہیں. وہاں حرام کھا رہے ہو لوگ، حرام کھانا شروع کر دیتے ہیں. حرام پی رہے ہو، حرام پینا شروع کر دیتے ہیں. جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ایسی محفلوں میں جائیں جہاں پہ وہ لوگ کرتے ہیں وہاں وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھی محفلوں میں آئیں وہاں پہ ایسا پریٹینڈ کرتے ہیں کہ جیسے یہ کام نہیں کرتے. یہ دین کو مذاق بنا، دین ان کے لیے اہم چیز نہیں ہے. اللہ اپنے نبی سے فرما رہا ہے کہ ان کو چھوڑ دیجیے، اور پھر آگے اس کا سبب بیان کر رہا ہے کہ کب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے انسان میں. قرآن مجید اسباب بیان کرتا ہے بیماریوں کے، روحانی بیماریوں کے اسباب بھی اللہ بیان کرتا ہے. اور وہ سبب کیا ہے؟ اس طرح بیان کر وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور ان کو اس دنیاوی زندگی نے دھوکہ دے دیا ہے. غرور، غرت، غرور کہتے ہیں دھوکے کو. عربی زبان میں اس لفظ کا معنی ہے دھوکہ. مغرور یعنی دھوکہ کھایا ہوا. متکبر کو اسی لیے ہم مغرور کہتے ہیں کیونکہ وہ ہوتا نہیں ہے وہ جو اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوتا ہے، دھوکہ کھایا ہوا.
اور ان کو دھوکہ دے دیا ہے دنیاوی زندگی نے. اب توجہ کیجئے, کیا لنک ہے دین کو ان امپورٹنٹ سمجھنے میں اور دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکہ دے دیا؟ کیا لنک ہے اس میں؟ کہ اس دنیاوی زندگی کے جو تقاضے ہیں انہوں نے ان کو دعوت دی ہے ان تقاضوں نے کہ اگر ہمیں پورا کرنا ہے تو پھر دین پر تمہیں کمپرومائز کرنا ہوگا. اگر تم دین پر پورا عمل کرو گے پھر یہ والی لذتیں تمہیں نہیں مل سکتی, یہ والی چیزوں سے محروم ہو جاؤ گے. اگر چاہتے ہو دنیا میں ان چیزوں کو, ان لذتوں تک پہنچنا, تو پھر دین کی باتوں کو کبھی کر لیا کبھی نہ کیا. ٹھیک ہے نا؟ وہ سارا عمل کرنا ضروری تھوڑی ہے. کچھ کر لو, پھر کچھ گناہ کر لو, پھر کچھ نیکیاں کر لو, پھر بیلنس کر لو, پھر یہ کر لو, پھر وہ کر لو. تو یہ دنیا کی زندگی نے, دنیاوی زندگی نے ان کو اس جگہ پر پہنچا دیا, دھوکہ دے دیا. دنیاوی زندگی سبب بنی ہے, اس کا عشق سبب بنا ہے کہ دین کھیل تماشا ان کے لیے. اب یاد رکھیے, یہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل بے دین ہو گئے, بس امپورٹنٹ نہیں, اہم نہیں ہے, کبھی کر لیا کبھی نہ کیا. وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ, اور آپ نصیحت کیجئے اس کے ذریعے, یعنی اس قرآن کے ذریعے. اللہ نے اپنے نبی کو انسانوں کو نصیحت کرنے کے لیے کیا ہتھیار دیا تھا؟ قرآن. اس قرآن کی باتوں سے, اس قرآن کے ذریعے سے, اس میں بیان شدہ حقائق کے کائنات کے ذریعے سے لوگوں کو نصیحت کیجئے. جو دنیا کی زندگی کا دھوکہ کھا چکے ہیں ان کو نصیحت کیجئے کہ نہیں ہے یہاں پہ رہنا تم. اور کیا کہیے؟ ان تبسل نفس بما کسبت. اس قرآن کے ذریعے انہیں نصیحت ضرور کریں, مبادا کوئی شخص اپنے کیے کے بدلے میں پھنس جائے. یعنی آپ کہیں کہ یہ جو کر رہے ہو ایسا نہ ہو کہ اس کے بدلے میں پھنس جاؤ تم. اس دنیا کی زندگی کے بعد ایک اور زندگی, اور کیسی حالت میں پھنسے کہ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع. اور وہ گرفتاری ایسی گرفتاری ہے کہ جس حالت میں اللہ کے سوا اس کا نہ کوئی کارساز ہو نہ کوئی شفاعت کرنے والا. سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہو. اور آپ کو معلوم ہے, کئی دفعہ بیان ہوا کہ قرآن میں شفاعت کا جو تصور ہے وہ بِإِذْنِ اللہ ہے. تو وہ کوئی اگر بندہ سمجھتا ہو کہ اللہ کے راضی کرنے کے کام اور ہیں اور مثلا اہل بیت کے راضی کرنے کے کام اور ہیں, تو میں یہ کچھ کام کر رہا ہوں وہ میں نہیں بھی کر رہا, تو یہ دو نظاموں کا قائل ہونا, اسی کا نام شرک ہے. نظام ایک ہے, نظام توحید ہے. اللہ کی رضا پر یہ ہستیاں راضی ہوتی ہیں اور اللہ کے ناراض ہونے سے یہ تابع ہیں اس کی رضا اور اس کی ناراضگی کی. نہ یہ کہ یہ کچھ اور کاموں پہ راضی ہوتے ہیں, اللہ کسی اور کام پہ راضی ہوتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ چلو دو سسٹم کر لیتے ہیں, جنہوں نے آپ کو راضی کر دیا میں انہیں کچھ نہیں کہوں گا. اس طرح کا سسٹم ہرگز نہیں ہے. اور ان کو اس قرآن کے ذریعے ضرور نصیحت کیجئے, مبادا کوئی شخص اپنے کیے کے بدلے پھنس جائے اس حال میں کہ اللہ کے سوا اس کا نہ کوئی کارساز ہو نہ ہی شفاعت کنندہ. وَإِن, اب یہ سختی بتائی جا رہی ہے اس گرفتاری کی. وہاں پہ اگر کوئی پھنس گیا دین کو ان امپورٹنٹ سمجھ کر تو کیا ہوگا؟ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلِ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا, اور اگر وہ ہر قسم کا معاوضہ, یعنی جو کچھ بطور معاوضہ دیا جا سکتا ہے بچنے کے لیے, اگر وہ بھی دے دے تب بھی اس سے نہیں لیا جائے گا, چھوڑیں گے نہیں اس کو. یعنی وہ چیزیں کہ جو دنیا میں عام طور پر بندوں کو بچا لیتی ہیں, کبھی سفارش بچا لیتی ہے اور کبھی پیسے بھر کے, چاہے جرمانہ بھر کے, چاہے رشوت دے کے بندہ بچ جاتا ہے سزا سے, وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوگا. جو سزا اللہ نے دینی ہے, نہ اس نے پیسے لینے وہاں پر کہ چلو تم
مالدار آدمی ہے، چلو تم پیسے جمع کروا دو اتنے، پیسوں کس کو ضرورت ہے وہاں پر؟ اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسب، کیوں پکڑے گئے ہیں یہ لوگ؟ ایسی گرفتاری کیوں ہوئی ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے گرفتار ہوئے، اپنے کاموں کی وجہ سے، بما کسب، جو انہوں نے کسب کیا تھا۔ کسب ایک تو کمائی کہتے ہیں نا، کہ محنت کر کے پیسے کمانا، ایک ہے عمل کمانا، انہوں نے ترجمہ کیا کرتوتوں کا۔ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے گرفتار ہوئے ہیں۔ لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون، ان کے لیے شراب ہے۔ شراب عربی زبان میں اس معنی میں نہیں ہوتی جسے ہم شراب کہتے ہیں، عربی میں اسے خمر کہا جاتا ہے۔ شراب کوئی بھی پینے کی چیز، کوئی بھی پینے کی چیز عربی میں شراب کہلاتی ہے، کوئی شربت ہو، کچھ بھی ہو۔ اردو میں شراب جب بولتے ہیں تو ہم خاص نشہ آور چیز کی مراد لیتے ہیں۔ تو ان کے لیے پینے کا مشروب ہوگا، کس کا بنا ہوا؟ من حمیم، کھولتے ہوئے پانی کا، شدید کھولتے ہوئے پانی کا، وعذاب علیم، اور ایسا عذاب کہ جو دردناک ہے۔ کس لیے؟ بما کانوا یکفرون، جو یہ کفر کیا کرتے تھے۔ اب آپ آیت کے شروع کو دیکھیں، وہ ہے دین کو مذاق سمجھنا، اور اینڈ کس پہ ہو رہا ہے؟ جو یہ کفر کرتے تھے۔ آیات قرآن کو سمجھے کیا کہتے ہیں؟ یعنی شروع تو نے وہاں سے کیا تھا، تو دین کو ان امپورٹنٹ سمجھتا تھا، دین کا مذاق اڑاتا تھا باتوں کا، اور اینڈ تیرا کہاں پہ ہوا؟ کفر پر۔ ہو سکتا ہے تو اپنے آپ کو مومن ہی کہہ رہا ہو، لیکن اللہ بتا رہا ہے جس ڈائریکشن میں تم چل رہے ہو دین کی آیات کا، اللہ کی آیات کا مذاق بنا کر، کھیل کود سمجھ کر، اس کا اینڈ کفر ہے۔ یعنی تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تم ایمان کی وادی سے نکل کر کفر کی وادی میں داخل ہو جاؤ گے۔ قیامت کے دن یہ پردہ ہٹا کے بتایا جا رہا ہے کہ لہم شراب من حمیم وعذاب علیم۔ کس لیے یہ؟ کس لیے کھولتا ہوا پانی ہے؟ کس لیے دردناک عذاب ہے؟ بما کانوا یکفرون، اس کفر کے سبب جو یہ کیا کرتے تھے۔ بس اللہ تعالیٰ سٹارٹ سے شروع کر کے اینڈ تک بتا رہے کہ یہ کام آیات الہی کا مذاق اڑانا، دین کو کھیل تماشا اور غیر اہم قسم کی چیز سمجھنا، اس کا انجام یہ ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ آیت نمبر 71 71 پھر توحید کے پیغام پر مبنی آیت ہے۔ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، اے رسول کہہ دیجئے کیا ہم اللہ کے سوا اسے پکاریں جو نہ ہمیں کوئی نفع دے سکتا ہے اور نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے، وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اور ایسا کر کے ہم اپنی پشت کی طرف پلٹ جائیں دوبارہ، یعنی جس مشرکانہ دین سے ہم نے نجات حاصل کی ہے اور توحید کی طرف آ گئے ہیں، پھر ہم اللہ کے سوا اوروں کو پکاریں جیسے پہلے کرتے تھے، اور پھر پلٹ جائیں اپنے اس دین کی طرف، سابقہ دین کی طرف۔ بعد اذ ہدانا اللہ، اس کے بعد کہ اللہ نے ہماری ہدایت کر دی، پھر ہم وہی حرکت کریں اور پلٹ جائیں اسی نظام شرک کی طرف۔ پھر آگے مثال دی جا رہی ہے، کَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ، اس شخص کی طرح جسے شیطانوں نے رستہ بھلا دیا ہو۔ وہ ایک بیابان میں پھر رہا تھا، جا رہا تھا، لیکن شیطانوں نے کیا کیا؟ اس کو رستہ بھلا دیا، حیران، اور اب اس کی حالت کیا ہے؟ وہ حیران، حیرت میں، میں کدھر جاؤں؟ لہو اصحاب، یہ اس کی تصویر بتائی جا رہی ہے، لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، جبکہ اس کے ساتھی اسے بلا رہے ہوں کہ دعوت دے رہے ہوں ہدایت کی طرف کہ ہمارے پاس آ جا۔
یعنی اس کے ساتھی اسے توحید کی دعوت دے رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ جا، اللہ کے سوا ان سے نہ مانگ جو نہ نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے مالک ہے. اور شیطان نے اس کو ایسا گمراہ کر دیا ہو کہ اس کو پتہ نہ ہو ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے، کون سا راستہ ٹھیک ہے. قل اے رسول کہہ دیجئے ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہ بے شک اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے. اس کا جملہ یہ ہے، یعنی ہدایت تو صرف وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہو، اور کوئی اس کے مقابلے میں کوئی چیز ہدایت نہیں. وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں امر کیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، اس کے سوا نہیں، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں. اور کیا تقاضا ہے اس نظام توحید کا؟ آیت نمبر 72 وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، اور یہ کہ نماز قائم کرو اور تقوی اختیار کرو. وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی ہے جس کی طرف تمہیں معشور کیا جائے گا، یعنی جو تمہارا فیصلہ کرے گا، حساب کتاب کرے گا. تو پھر اوروں کی طرف کیا کر رہے؟ آیت نمبر 73 وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو برحق، مبنی برحق خلق کیا ہے، یعنی بامقصد خلق کیا ہے. ایسے ہی کھیل تماشا کرنے کے لیے خلق بیہودہ خلق نہیں کر دی، بے مقصد خلق نہیں کر دی. فَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن وہ کہے گا ہو جا تو ہو جائے گا، یعنی قیامت آئے گی. قولہ الحق، اس کا قول حق ہے، یعنی جو وہ کہتا ہے وہ حقیقت کا روپ اختیار کر لیتا. جس چیز کو وہ کہتا ہے وہ ہوتی ہی نہیں ہے، اس کا وجود ہی نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتی، وہ پھر وجود اختیار کر لیتی ہے. قولہ الحق، یہ اس کا کن فیکون حق ہے. وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور سلطنت صرف اسی کی ہوگی جس دن سور میں پھونکا جائے گا. جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن بلا شریک سلطنت کا، ملک کا، بادشاہت کا مالک کون ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی ہوگا. عالم الغیب والشہادہ، اب یہ ساری صفات توحید یعنی اللہ کا تعارف بیان ہو رہا ہے. یہ میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ یاد رکھیے، ایک فارمولہ یہ ہے توحید کی، اپنی توحید کی حفاظت کا اور احتیاط کا، کہ وہ کام، کہ اللہ ان کاموں کو اس وقت بیان کرتا ہے جب اپنا تعارف کروا رہا ہوتا ہے، اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ سب جب میں کرتا ہوں تو پھر کیوں دوسری طرف جاتے ہو. ان میں سے کسی کام کو کسی غیر اللہ کی طرف نسبت نہیں دینی چاہیے، تاویلیں تبولیں کر کے بھی. وہ اللہ کرتا ہے، کیونکہ اگر وہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی کرتا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا تعارف وہ کہہ کے نہیں کروانا چاہیے. پھر کہنا چاہیے میں بھی کرتا ہوں اور یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے. بات اگر آپ غور کریں گے تو بات واضح ہے. خدا اپنی توحید کا جب تعارف کروا رہا ہوتا ہے کہتا ہے کہ میں ہوں جو یہ کرتا ہے. پھر کوئی تھوڑی بات تعویل کر کے کہ نہیں آپ اللہ کے علاوہ یہ بھی کرتے، یہ بھی کرتے، یہ بھی کرتے، یہ غلط تعویل ہے. خدا نے اپنی توحید کو بیان کرنے میں اپنی جو ایکسکلوسیو صفات بیان کیے، کون ہے جو یہ کرتا ہے، کون ہے جو میرے سوا یہ کرتا ہے، پھر اٹھ کے آ جاتے کہتے کرتے. یہ باطل ہے. اور اگر کوئی ایسا فضائل کے نام پہ کرے، وہ فضائل نہیں ہوتے، وہ بہتان ہوتے. اور اپنا بیڑا بھی غرق ہوتا ہے اور سننے والوں کا بیڑا بھی، جو بیچارے محبت کرتے ہیں پاکیزہ ہستیوں سے، ان کا بیڑا بھی غرق کرنے کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں. لہٰذا آپ قرآن خود پڑھیں، دیکھیں کہ وہ جگہ جہاں پہ اللہ نے کچھ کاموں سے اپنا تعارف کروایا کہ یہ میں کرتا ہوں، مجھے بتاؤ اور کون کرتا. مثلا فرماتا ہے کہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے وہ میں نے خلق کیا ہے، تم مجھے بتاؤ جنہیں تم کہہ رہے ہو انہوں نے کیا خلق کیا. اب کوئی بندہ اٹھ کے آئے خلق کیا ہوا، یہ باطل ہے. چاہے کوئی چھوٹا یہ بات کرے، چاہے کوئی بڑا یہ بات کرے.
عالم الغیب والشہادہ، غیب اور ظاہر کا جاننے والا، وہو الحکیم الخبیر، اور وہی ہے تمام حکمتوں والا اور ہر بات کی خبر رکھنے والا۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ اب کیونکہ ہم نے عرض کیا تھا آپ کو شروع میں سورۃ الانعام کے کہ یہ مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی تھی، اور اس میں توحید کا بڑا شدید اور بھرپور بیان ہے، اور اب یہاں پر قصہ شروع ہو رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کہ جو توحید کے معاملے میں گویا کہ قرآن نے ایک چیمپئن کے طور پر جن کا تعارف کروایا، پوری قوم کے ساتھ انہوں نے جھگڑا مول لے لیا، دشمنی لے لی، کھڑے ہو گئے کہ شرک ناقابل قبول۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو مکہ والے تھے یہ حضرت ابراہیم ہی کو اپنا بڑا سمجھتے تھے، اور جو خرابیاں کر رہے تھے انہی کے نام پہ کر رہے تھے، کیونکہ خرابی کرنے والے کو کوئی مقدس ہستی چاہیے ہوتی ہے جس کے نام پر وہ اگر اپنا کام چلائے، ٹھیک ہے۔ شیطان جب انبیاء کے ماننے والوں کو گمراہ کرتا ہے تو انہی انبیاء کے نام پہ غلط تعلیمات پھیلا کے کرتا ہے، انہی کی محبت، انہی کی عقیدت کے نام پر غلط چیزیں پھیلاتا ہے۔ تو ان کے ساتھ بھی یہ حالت ہو چکی تھی کہ اس قدر شرک کی دنیا میں یہ لوگ غرق ہو چکے تھے، اور نام کس کا لیتے تھے؟ ابراہیم کا، کہ جو توحید میں اللہ نے فرمایا پوری امت، ایک ابراہیم پوری امت تھا، اتنا کام کیا تھا۔ اب یہ ان کی تحریک کا ایک جو تصویر ہے وہ دکھائی جا رہی ہے آیت نمبر 74 سے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اور جب ابراہیم نے اپنے ابی آزر سے کہا کہ آپ بتوں کو معبود بناتے ہو، معبود قرار دیتے ہو۔ اب یہ جو قرآن میں لفظ استعمال ہوا ہے آزر کے بارے میں، اب اس میں بہت ساری بحث ہے۔ مکتب اہل بیت کے تمام جو علماء ہیں اور جو ہماری روایات ہیں ان کی اس وجہ سے اس پر اتفاق ہے کہ یہ حضرت ابراہیم کا سگا باپ نہیں تھا آزر، بلکہ حضرت ابراہیم کے والد فوت ہو چکے تھے، پہلے اس چچا نے ان کو پالا تھا۔ اور عربی زبان میں اب کا لفظ چچا کے لیے استعمال ہوتا ہے، دادا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، دادا کو بھی باپ کہتے ہیں، اب کہتے ہیں، چچا کو بھی اب کہہ دیتے ہیں، اور حقیقی والد کو بھی اب کہہ دیتے ہیں۔ برادران اہل سنت میں بھی ایک طبقہ ایسا ہے کہ جنہوں نے اس آزر کو چچا ہی کہا ہے حضرت ابراہیم کا، جبکہ ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ یہ آزر باپ تھے۔ اور مکتب اہل بیت میں اس پر جو تاکید ہے وہ ہماری وہ روایات ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نبی مشرک کی اولاد نہیں ہوتا، نبی کا جو شجرہ نسب ہے وہ پاک ہوتا ہے، وہ واحدین کا ہوتا ہے، یہ اس کا سبب۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ یعنی چچا آزر سے کہا کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو صریح گمراہی میں دیکھ رہا ہوں، کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ آیت نمبر 75۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اس طرح ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کا ملکوت ہم دکھاتے تھے، اور تاکہ وہ اہل یقین میں سے ہو جائیں۔ روایات کے مطابق انبیاء اولو العزم کو اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کا ظاہر، اس کے نظام کا ظاہر جو ہمیں بھی دکھائی دیتا ہے، بارش برس رہی ہے، ہوائیں چل رہی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو نظام کار فرما ہے
وہ الہی نظام جو ہمیں نظر نہیں آتا جو چیزیں اللہ تبارک و تعالی اپنے انبیاء اولو العزم کو وہ بھی دکھا دیتا ہے تاکہ وہ مرتبہ یقین پر فائز ہو جائے۔ ملکوت ملک جسے کہتے ہیں، ملک کہتے ہیں بادشاہت کو، سلطنت کو، ملکوت ملک سے ذرا ہائر لیول کی سلطنت ہے۔ چونکہ عام جو ملک ہوتا ہے وہ آج کسی کے پاس ہے، کل کسی کے پاس نہیں ہوگا، کچھ چیزوں پہ اختیار ہے، کچھ اس سے چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف بھی کام کر لیتے ہیں، لیکن جو ملکوت ہے وہ اعلیٰ درجے کی سلطنت ہے کہ جو کبھی زائل نہیں ہوتی اور فل کنٹرول ہے، اس سلطنت کو، اس بادشاہت کو ملکوت کہتے ہیں۔ اور یہ فقط اور فقط یہ لفظ اللہ تبارک و تعالی کی بادشاہت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی کا ملکوت نہیں ہو سکتا۔ آیت نمبر 76۔ اب یہاں پر ایک سمجھ لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک طریقہ ہے، ایک ہیلہ ہے اپنی قوم کو ہدایت کرنے کا۔ حضرت ابراہیم کی قوم بت پرست بھی تھے اور ستارہ پرست بھی تھے، سورج کو بھی رب سمجھتے تھے، چاند کو بھی رب سمجھتے تھے، ستاروں کو بھی رب سمجھتے تھے دوسروں کو۔ اور یہ جو تفسیر کوثر قبلہ شیخ محسن علی نجفی صاحب کی ہے، میں اس کی تھوڑی سی عبارت آپ کے سامنے پڑھ کے بتا رہا ہوں تاکہ اس کا بیک گراؤنڈ پتہ چل جائے حضرت ابراہیم نے یہ روش کیوں اختیار کی تھی، یہ باتیں اپنی قوم سے کیوں کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ نے کائنات کی تدبیر یعنی کائنات کے امور کو چلانا مختلف دیوتاؤں کے سپرد کر رکھا ہے، لہذا بندے کو چاہیے کہ وہ ان دیوتاؤں کے ذریعے اللہ تک رسائی اور اللہ کی قربت حاصل کریں۔ تازہ ترین کھدائیوں میں جو کتبے ملے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں ہر شہر کا دیوتا جدا ہوتا تھا، اس کو رب البلد کہتے تھے، یہ اس شہر کا رب ہے۔ یہ دیوتا کسی ستارے یا چاند سورج سے مربوط سمجھا جاتا تھا، آگے ان کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ ہر قوم ہر قبیلے کا اپنا دیوتا ہوتا تھا، لوگ انہی سے اپنی تقدیر وابستہ سمجھتے تھے، لہٰذا انہی سے اپنی حاجتیں مانگتے تھے اور تمام مراسم عبادات انہی کے آگے بجا لاتے تھے۔ ان کے علاوہ ہزاروں تعداد میں ان کے چھوٹے موٹے دیوتا ہوتے تھے۔ اب تک 5000 خداؤں کے نام ملے ہیں جو اس وقت لوگوں نے بنا رکھے تھے۔ قوم ابراہیم کی ستارہ پرستی کا تصور کچھ اس طرح تھا کہ سورج بادشاہوں کی تدبیر امور کرتا ہے، یعنی جو سورج ہے بڑا ہے، یہ بادشاہوں کو سپورٹ کرتا ہے، یہ ان کا سپورٹر ہے، ان کے امور چلاتا ہے اور ان میں شجاعت اور پیش قدمی کی روح پھونکتا ہے، یعنی سورج سے پاور لیتے ہیں یہ۔ اور شاہوں کے لشکر کو فتح اور ان کے دشمنوں کو شکست دینے والا رب کون ہے؟ وہ سورج ہے۔ اور اسی طرح مختلف جو یہ ستارے ہیں ان کو مختلف قسم کی نسبتیں دے کر ان کو رب بنایا ہوا تھا۔ علم نجوم کے بارے میں حضرت علی علیہ السلام کا یہ فرمان جامع اور قاطع ہے۔ جامع یعنی ساری بات بیان کر رہا ہے اور قاطع یعنی باقی باتوں کو کاٹ رہا ہے۔ اور وہ فرمان کیا ہے کہ مولا فرماتے ہیں اے لوگو نجوم کے سیکھنے سے پرہیز کرو مگر اتنا کہ جس سے خشکی اور تری میں راستہ معلوم کر سکو۔ جیسے پرانے زمانے میں ہوتا تھا، ستاروں کے نقشوں سے، ان کے فاصلوں سے، ان کی ڈائریکشن سے سمندروں میں صحراؤں میں راستہ معلوم کیا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ کیا مراد ہے؟ ستارہ یہ کر دے گا تو ستارہ وہ کر دے گا تو میں مر جاؤں گا تو وہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اس قسم کی چیزیں۔ اس لیے کہ نجوم کا سیکھنا کہانت اور غیب گوئی کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا؟ پڑھ پڑھ کے مر رہے ہوتے ہیں، میرا ہفتہ کیسا گزرے گا؟ سبحان اللہ۔ غیب گوئی کی طرف لے جاتا ہے اور منجم حکم میں مثل کاہن ہے۔ منجم جو کہتا ہے میں چیک کروں تو ایسا کیا ہونے والا ہے، یہ کاہن کی طرح ہے۔
اور کاہن مثل ساحر ہے. کاہن کا حکم ساحر والا ہے اور ساحر مثل کافر ہے اور کافر کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو یہ جامع بھی ہے اور قاطع بھی ہے. جس پر دوا اثر کرتی ہو اس کے لیے، اور جس پر مولا علی جیسے حکیم کی دوا اثر نہ کرتی ہو پھر وہ ختم اللہ علی قلوبہم. تو یہ چیزیں آپ یقین کریں، لوگ فون کرتے ہیں ایسے غلط قسم کے تصورات ذہن میں بٹھائے. مولانا صاحب استخارہ کریں، میں وہ والی پراپرٹی خریدوں تو اس میں مجھے کتنا پروفٹ ہوگا. وہ علم غیب کہاں بتاتا ہے بندہ پروفٹ ہوگا. اگر اس طرح استخارے سے پتہ چلتا ہوتا تو ساری یہ دنیا کی امیر قومیں استخارے ہی کرا رہی ہوتی. سب نے، حتیٰ کہ کافروں نے بھی ایک مسلمان مولانا کو رکھا ہوتا، منتھلی اس کو پے کرتے، بلکہ کمیشن رکھی ہوتی، جتنا پروفٹ ہوگا مولانا بیچ میں سے 2% تمہارا بھی ہوگا استخارہ کر کے. کبھی دیکھا آپ نے؟ ایسا نہیں ہے. عقل استعمال کرنی ہوتی ہے، مشورہ کرنا ہوتا ہے. جو اہل مشورے کی اہلیت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، جس معاملے میں آپ کچھ کرنے جا رہے ہیں، فرض کریں آپ کسی سائٹ پر بھی رجحان نہیں بنتا، 50-50% ہے، چلو تب استخارہ کر لو. ادھر تو کہتے ہیں واش روم بھی جانا ہے تو استخارہ کرو، یا وہی بیٹھ کے غلاظت بکھرا دو اگر استخارہ نہیں آیا تو. الٹے سیدھے قصے گھڑے ہوئے ہیں لوگوں کی عقلوں کو بیکار کرنے کے لیے. وہ استخارے پہ استخارہ ہو رہا ہے. اور ٹائم ضائع. ایک فون کر رہا ہے استخارہ کر، دوسرا فون کر رہا ہے استخارہ کر، تیسرا فون استخارہ کر. کمال ہوگی. آپ سیرت والے بیت میں دیکھیں استخارہ ملتا ہے آپ کو. مولا نے فرمایا میں استخارہ کر، جواب کیا دیں گے؟ ان کو تو علم غیب کا پتہ تھا. نہیں، وہ ان کی سیرت حجت ہے. انہوں نے علم غیب پر نہیں چڑھایا سسٹم کو. رسول اللہ کے پاس جھگڑے آتے تھے، علم غیب پر فیصلے نہیں کرتے تھے. علم غیب جتنا جب خدا چاہتا تھا ان کو اپنی مصلحت کے مطابق عطا کرتا تھا. ورنہ قرآن میں آیت ہے کہ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں اپنے لیے خیر کو زیادہ کر لیتا اور مجھ پر کبھی بھی کوئی سختی نہ آتی اگر میں جانتا ہوتا. اتنی وضاحت کے بعد پھر ہر کوئی دل کر رہا ہے مجھے بھی غیب کا پتہ چلے، کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، پرسوں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اور مولانا سے پوچھ رہے ہوتے، چاہتے ہیں کہ مولانا کاہن بن جائے، غیب گوئی کرنا شروع کر دے. اور بعض لوگ بن بھی جاتے ہیں کیونکہ اس قسم کے کام کرنے سے اس قسم کے وہم پرست لوگوں سے مال زیادہ ملتا ہے. وہ وہم پرست جو ہوتا ہے وہ ادھر ہی پھر پیسے کھلاتا ہے کہ میں اس کو دوں گا تو مجھے اور کل پرسوں کو پتہ. ساری عمر اسی ذلت و خواری میں اور بے دینی کی حالت میں گزار دیتا ہے کہ مجھے کل کا پتہ چلے، غیب کا پتہ چلے. نہ کوئی اللہ پر توکل نام کی چیز ہوتی ہے، نہ کوئی اس میں جو دین کی حقیقی تعلیمات ہیں ان کی روح بھی نکل جاتی ہے. اسی طرح ٹوٹکے کرتے 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 ساری زندگی گزار دیتے. اگر مجھ میں صلاحیت ہو کل کا بتانے کی تو میں اپنے آپ کو نا، کل کون سا گھوڑا جیتے گا تو کل کون سا بانڈ نکلے گا خود نہ لے لوں. میں آپ کو کیوں بتاؤں؟ سوچتے بھی نہیں لوگ کہ کیسے کیسے لوگوں سے دھوکے کھاتے. ساحر مثل کافر کے اور کافر کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو یہ ایک چند الفاظ تھے کہ جو میں نے بیان کیے، یہ تاکہ اس بیک گراؤنڈ آپ کو ان آیات کا سمجھ آ جائے. تو حضرت ابراہیم نے ایک پلان سوچا کہ یہ جو ستاروں کو رب کہتے ہیں، کبھی چاند کو رب کہتے ہیں، کبھی سورج کو، ان کو کس طرح ہٹایا جائے. انہوں نے یہ کیا. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا، جب ابراہیم پر رات کی تاریکی چھائی تو اس نے ایک ستارہ دیکھا. قال هذا ربی، تو کہنے لگے یہ میرا رب ہے، یہ جو چمک رہا ہے نا رات کو، یہ میرا رب ہے. فلما افل، اور جب وہ غروب ہو گیا، قال لا احب الافلین، کہتا غروب ہونے والوں کو میں پسند نہیں کرتا، یہ نہیں ہو سکتا رب کو تو ہمیشہ رہنا چاہیے. فلما رأى القمر بازغا، یہ باتیں کیوں کر رہے تھے؟ تھوڑا سا ان کے ساتھ چلتے تھے، ٹھیک ہے، اور پھر تاکہ انہی کی بات پر اعتراض کریں کہ یہ کیا بات ہوئی، مجھے جواب دو. اور میں تمہارے ساتھ چل رہا تھا لیکن یہ مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی. ایسا نہیں کہ میں کوئی تمہارا مخالف ہوں، میں تمہارے ساتھ چل رہا تھا لیکن یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، یہ کیسے رب ہو سکتا ہے. ان کے سوئے ہوئے ذہنوں کو جگانے کے لیے کہ ذرا ادھر بھی سوچ لو، ایک ہی طرف اندھوں کی طرح سوچے جا رہے ہو اور اس کو رب بنایا ہوا تم نے.
پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کہنے لگے میں غروب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا. فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي. پھر جب چاند کو چمکتے دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے. یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. وہ پہلا والا نہیں تھا، اس کا سائز بھی چھوٹا تھا، یہ ذرا بڑا ہے، یہ والا رب ہے. فَلَمَّا أَفَلَ. جب چاند بھی چھپ گیا قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ. اب یہ نہیں کہا کہ یہ میرا رب نہیں ہو سکتا، اب اور اگلی سٹیپ لیا. کہا وہ جو میرا حقیقت میں رب ہے، اگر اس نے میری ہدایت نہ کی تو میں یقیناً گمراہ قوم میں ہو جاؤں گا. یعنی اب گویا کہ سننے والوں کا ذہن ایک اور رب کی طرف لے جانا چاہ رہے کہ جو رب حقیقی ہے، اس نے اگر میری ہدایت نہ کی تو میں ادھر کبھی چاند، کبھی سورج، کبھی کسی کے آگے، کبھی کسی کے آگے رہوں گا. لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي. تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی تو میں یقیناً گمراہ قوم میں سے ہو جاؤں. فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً. پھر جب سورج کو دیکھا کہ اب سورج چمک رہا ہے، صبح سورج نکلا، قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ. یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے، اس چھوٹے ستارے سے بھی اور چاند سے بھی یہ سب سے بڑا ہے. یہ ایگزیکٹلی اب مجھے سمجھ آ گئی یہ میرا رب ہے. فَلَمَّا أَفَلَتْ. جب شام کو وہ بھی ڈوب گیا تو قَالَ يَا قَوْمِ. جو اصل بات کہنی تھی وہ اب کہی. کہنے لگے اے میری قوم انی بریء مما تشرکون. یہ جو تم اللہ کے ساتھ شریک بنا رہے ہو، انہیں رب بنا رہے ہو، میں اس سے بیزار ہوں. یہ بریء وہی تبرہ جسے کہتے ہیں، برات. انی بریء، میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میرے کوئی رب وب نہیں ہے یہ جنہیں تم اللہ کے شریک بنا رہے ہو. آیت نمبر 79. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. بے شک میں نے اپنے چہرے کو پھیر لیا ہے کس کی طرف؟ اس کی طرف جس نے آسمانوں اور زمین کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، اور باقی سب سے بیزار ہوں. باقی سب ارباب سے، ربوں سے، اور جو تم شرک کرتے ہو ہر حنیف کہتے ہیں ہر باطل سے بیزار اور حق کی طرف راغب متوجہ. وجہ تو وجہ ہی، میں نے اپنا منہ پھیر لیا ہے. یہ منہ پھیرنا اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف منہ ادھر کر لیا چاہے دماغ کہیں اور ہو. یعنی منہ چونکہ چہرے کا عکاس ہوتا ہے، چہرے کا لیڈر ہوتا ہے، سردار ہوتا ہے، تو جدھر منہ ہو گویا کہ بندہ پورا اس سائیڈ کا، اس ڈائریکشن میں جا رہا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے. تو میں نے اپنا چہرہ مکمل طور پر ہر باطل سے، ہر شرک سے بیزار ہو کر اس کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. یہ پہلی مرتبہ سے مراد ہوتی ہے پہلے کچھ نہیں تھا ایسا کہ جس کو فالو کیا ہو یا کچھ اور کیا ہو. اور یہ فطرہ کا معنی یہ ہے کہ عدم سے وجود میں لایا، پھاڑنا کسی چیز کو. روزے کی افطار بھی اسی سے ہے. افطار کرنا ان روزے کو پھاڑ دینا، توڑ دینا، ختم کر دینا. وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. بس اپنا موقف کلیئر کر دیا. اب جب یہ کیا تو قوم اتنی جلدی چھوڑنے والی تھی؟ نہیں. قوم اپنی دلیلیں لے کے آ گئی. انہوں نے جو اپنے سو کالڈ علماء کی گھڑی ہوئی دلیلیں جو تھی، ظاہر ہے دلیلیں تو سب نے بنائی ہوتی ہے، چاہے بےہودہ ترین عقیدہ ہو اس کی بھی دلیلیں لے کر لوگ کھڑے ہوتے. تو حضرت ابراہیم کی قوم بھی دلیلیں لے کر آئی. وَحَاجَّهُ قَوْمُ. اور ابراہیم کی قوم نے ان سے کٹ حجتی کی، یعنی دلیل بحث کی. قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ. اب قاطعیت دیکھیے حضرت ابراہیم کی. کہنے لگے کیا تم مجھ سے اس اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہو جس نے مجھے یقیناً سیدھا راستہ دکھا دیا. قاطعیت بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. یعنی اتنی یقین سے بات کی ہے کہ اگلے کی جرات ہی ختم ہو جائے کہ اس کو میں کچھ کہہ سکتا ہوں. اگر ادھر سے بھی ڈھیلی بات آئے تو اگلے کو اور جرات ملتی ہے کہ ایک اور دو حملے اور کرو، گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو تو گر جائے گی. لیکن اتنا قاطعانہ جواب کہ جب مجھے خدا نے، اللہ نے ہدایت کر دی ہے جس اللہ نے،
اس کے بارے میں تم مجھ سے بحث کرنا چاہتے ہو؟ یہ جواب دیا وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا، اور میں نہیں ڈرتا ان سے جنہیں تم اللہ کے شریک بناتے ہو مگر یہ کہ میرا رب خود کچھ چاہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ حضرت ابراہیم کو دھمکیاں دے رہے تھے کہ یہ جو ہمارے رب ہیں یہ تجھے غرق کر دیں گے، یہ تیری ٹانگیں توڑ دیں گے، یہ تجھے ہلاک کر دیں گے، ایسی دھمکیاں بلیک میل کرنا، ایموشنل بلیک میلنگ، کہ تو ان سے وہ ہو رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں نہیں ڈرتا جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا لیا ہے، میں ان سے نہیں ڈرتا، یعنی وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہاں میرا رب کچھ چاہے تو وہ ہو جائے گا۔ وسع ربی کل شیء علما، میرے رب نے ہر چیز پر علم کے اعتبار سے احاطہ کیا ہوا، ہر چیز اس کے علم میں۔ افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ کیا تم سوچتے سمجھتے نہیں ہو؟ اب پھر قاطعیت دیکھیں، پوری قوم کے ساتھ اکیلا بندہ بات کر، اور جبکہ یہ بات ہے بالکل لڑکے تھے، جوان تھے بالکل۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، اور بھلا میں کیوں ڈروں ان سے جن کو تم نے شریک بنایا ہوا اللہ کا۔ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، میں کیسے ڈروں، میں کیوں کر ڈروں ان سے جن کو تم نے اللہ کا شریک بنایا ہے، جبکہ تمہیں اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو، اتنے بڑے جرم کا تمہیں ڈر نہیں ہے، تو مجھے اپنے حق پہ ہونے کا میں ڈروں اس سے، میں کیوں ڈروں؟ یہ بڑا جرم ہے جس سے ڈرنا چاہیے، تم اس سے نہیں ڈر رہے ہو، اور تم مجھے ان سے ڈرا رہے ہو جن کو تم نے اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے۔ ما لم ينزل به علیکم سلطانا، کہ جن کے اللہ کے شریک ہونے کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل تم پر نازل نہیں۔ بتاؤ کہاں سے، کب بتایا اللہ نے تمہیں؟ کون سی آسمانی کتاب میں اترا ہے کہ اللہ کے کاموں میں شریک کرتے ہیں، یہ شریک ہوتے ہیں اور یہ کائنات کے امور چلاتے ہیں اور فلان کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں؟ کس نے تمہیں بتایا؟ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، اب یہ اپنی بات کر کے اب یہ یاد رکھیے کہ مشرک بھی بڑا اللہ کو ہی سمجھتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم بڑا ٹیکنیکلی انہیں کہہ رہے ہیں کہ تم جو اللہ کے شریک بنا رہے ہو تم نہیں ڈر رہے، اور میں جو اللہ کو وحدہ لا شریک بنا رہا ہوں، اللہ سب سے بڑے کو مان رہا ہوں، ٹھیک ہے، اکیلا مان رہا ہوں، میں ڈروں؟ میں نہیں ڈرتا۔ تم خود بتاؤ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، ہم دونوں میں سے کون سا فریق ہے جو امن کا حقدار ہے، زیادہ حقدار ہے؟ کیا مطلب؟ اللہ کے عذاب سے تم بتاؤ وہ امن کا حقدار ہے کہ اللہ اس کو عذاب نہ کرے جو اس کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، یا وہ حقدار ہے جس نے اس کے ساتھ شریک بنائے ہوئے؟ تم خود بتاؤ دونوں فریقوں میں سے کون اللہ کے عذاب سے امن کا حق رکھتا ہے؟ اب یاد رکھیے گا، اگر انسان یہ جو باتیں قرآن کرتا ہے ان کو سامنے رکھ کے جیسی ہیں، ان کو جب سامنے رکھ کے سوچا جائے، واقعاً آزادی سے سوچا جائے، تو جو نتیجہ خدا ان سے دینا چاہتا ہے اسی نتیجے پہ انسان پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اگر قرآن کی آیات کو توڑنے موڑنے پر آ جائے، تعویلیں کرنے پر آ جائے، ٹھیک ہے، یا جیسے میں نے آج جمعے کے خطبے کے بعد ایک کلپ سنایا تھا، اور اگر آپ نے چاہا تو آپ کو بھی میں سناؤں گا، وہ اشر قرآن کے ساتھ کرے کوئی کہ قرآن کی 1000 واضح آیت بھی آ جائے لیکن ہمارے بزرگوں نے ان 1000 آیتوں والی بات کے خلاف بات کی ہو تو ہم بزرگوں کی مانیں گے۔ قرآن حق ہے لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی صحیح بات، وہی ہے جو ہمارے بزرگوں نے کی، جو اس نے قرآن سے ہدایت کا دروازہ اپنے اوپر خود بند کر دیا۔ اور یاد رکھیے شریعت اسلام قرآن اور سنت سے ملتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر کسی عالم کا قول، بڑے سے بڑے عالم کا قول، اس کی دلیل مانگی جاتی ہے، کہاں سے؟ قرآن و سنت سے، قرآن سے یا سنت رسول سے، اہل بیت سے دلیل دو کہ یہ بات آپ نے کیوں کہی، ورنہ کسی کا قول قابل قبول نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ لیکن تمام مسالک میں یہی اندھا دھند یہی کام ہوتا ہے،
اس لیے کہ لوگوں کے پاس دین کو دینے کے لیے ٹائم ہے ہی نہیں کہ کچھ ذرا سمجھے سنجیدگی سے کچھ بنیادیں خود پہ کلیئر کر لیں. اتنا بھی ٹائم نہیں امت کے پاس کہ اللہ کی کتاب کو ہی دیکھ لیں. تو پھر نتیجہ یہی ہے، ہر کوئی جو کچھ اس کے پاس ہے اسی پہ خوش. ہر مسلک، ہر فرقہ اپنے پاس جو کچھ ہے، اور یہ قرآن کے لفظ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر حزب، ہر گروہ جو کچھ ان کے پاس ہے اسی پہ خوشیاں منا رہے ہیں. کہ ہم سے اچھا تو ہے ہی کوئی نہیں، ہم سے بڑا تو ہدایت یافتہ ہے ہی کوئی. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اگر کچھ بھی علم ہے تمہارے پاس، اگر کچھ علم ہے تمہارے پاس تو بتاؤ کون سا فریق امن کا زیادہ مستحق ہے؟ وہ جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، یا وہ جو اوروں کو، کبھی ستاروں کو، کبھی بتوں کو، کبھی مقدس ہستیوں کو اللہ کا شریک قرار دے رہے ہیں؟ وہ شرک کرنے والے امن کے حقدار ہیں، یا اللہ کو وحدہ لا شریک قرار دینے والے؟ صلوات پڑھیے محمد والے. Oh